कई साल पहले एक वॉर शुरू हुई थी, जंग शुरू हुई थी, जिसमें कोई जंगी जहाज नहीं था, कोई इंसान हलाक नहीं हुआ था, ना ही कोई इंसान जख्मी हुआ था। दुनिया की दो बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक्स पैदा करने वाली, तैयार करने वाली, कोका कोला और पेप्सी कोला के दरमियान ये जंग, इस जंग को कोला वॉर कहते हैं। पाकिस्तान भी इस जंग में शामिल था, जिसमें ओलंपिक भी आता है और जिसमें क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी आता है और जिसमें इमरान खान भी आता है। खुशामदीद, मैं हूं अब्दुल सत्तार खान। कई साल पहले एक वॉर शुरू हुई थी, जंग शुरू हुई थी, जिसमें कोई जंगी जहाज नहीं था, जिसमें कोई फौज नहीं थी, जिसमें कोई टैंक नहीं था, जिसमें कोई तोप नहीं थी, जिसमें कोई गोला बारूद नहीं था, कोई इंसान हलाक नहीं हुआ था, ना ही कोई इंसान ज़ख्मी हुआ था। ये कारोबार की जंग थी, ये मार्केटिंग की जंग थी, ये सेल्स की जंग थी, ये रेवेन्यू की जंग थी, ये एडवर्टाइजमेंट की जंग थी। और ये जंग किन के दरमियान थी? दुनिया की दो बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक्स पैदा करने वाली, तैयार करने वाली, कोका कोला और पेप्सी कोला के दरमियान ये जंग, इस जंग को कोला वॉर कहते हैं। ये जंग दुनिया के तकरीबन हर उस मुल्क में लड़ी जाती रही जहां पेप्सी कोला और कोकोला बिकती रही। पाकिस्तान भी इस जंग में शामिल था। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, जिसमें मीडिया भी आता है, टीवी भी आता है, अखबारात भी आते हैं, और अखबारात, टीवी, मीडिया में चलने वाले इश्तिहारात भी आते हैं, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े सुपर स्टार्स वो आते हैं, शोबिज़ के। जैसे बड़े बड़े एक्टर आते हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं, जैसे बड़े बड़े गुलकार आते हैं, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं, जिसमें ओलंपिक भी आता है और जिसमें क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी आता है और जिसमें इमरान खान भी आता है। इंटरेस्टिंग बात बहुत सारी और भी हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा कर देती हैं, कोला वार्स के हिसाब से कोका कोला और पेप्सी कोला के दरमियान चलती रही है, साल से चलती रही है, उसमें यह है कि इस कोला वॉर ने अमेरिका की दो बड़ी सियासी जमातें हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, उसको भी तकसीम कर दिया था। अब इस कोला वॉर की जद में कौन कौन सी, चाहे जंग अजीम भी आती रही, जंग अजीम भी आती रही, वर्ल्ड वॉर 2 भी आती रही, जब कोला वॉर, जो वॉर फ्रंट होता है जंग अजीम में, उसमें किस तरह से उलझे रहे। कोला वार में, कोकोला और पेप्सी कोला की वॉर में अमरीकी सदर भी आते रहे, रूसी सदर भी आते रहे, और यहाँ तक हुआ कि इस कोला वॉर में एक मुल्क की जमहूरी हुकूमत, इलेक्टेड हुकूमत का तख्ता भी उड़ दिया गया था। इस जंग में दुनिया की एक बड़ी ड्रग, जिसे बहुत बड़ी ड्रग कहा जाता है, जो मुसीबत बन चुकी है, कोकेन, उसका भी इस्तेमाल होता रहा, जो बाद में उस इस्तेमाल को ख़त्म करना पड़ा। 1886 में जब कोका कोला ड्रिंक्स इंट्रोड्यूस हुई थी, तो कोका कोला के जो ओरिजिनल रेसिपी थी उसमें थोड़ी सी मिकदार कोकेन की भी थी। इसी वजह से शुरू में जो कोका कोला के इश्तिहार चले थे, उसमें ये कहा जाता था कि कोका कोला एक ब्रेन एंड नर्व टॉनिक है। लेकिन बाद में जब 1900 में, सन 1900 में, और उसके बाद जब अमेरिका में बाकायदा एंटी लिकर एक मूवमेंट चली, शराब के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चल पड़ी थी, जिसमें सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ ग्रुप से जो आ कहते थे कि ये लिकर, शराब जो है ना, इसकी इस्तेमाल बढ़ गया है, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने पूरी कैंपेन चला दी थी। तो कोका कोला ने फ़ैसला किया कि सिविल सोसाइटी के साथ देने का फ़ैसला कर दिया, और जो ओरिजिनल रेसिपी थी कोका कोला की, जिसमें कोकेन की एक थोड़ी सी मिकदार शामिल होती थी, उसको रिमूव कर दिया गया, और उसकी जगह जो रेसिपी थी कोका कोला की, उसमें कैफ़ीन आ गई। 1960 से अमेरिका में दो बड़ी सियासी जमातें हैं, सबको पता है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक रिपब्लिकन पार्टी है। कभी डेमोक्रेटिक पार्टी जीत जाती है, कभी रिपब्लिकन पार्टी जीत जाती है। तो 1960 से कोका कोला डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ एसोसिएटेड है, और पेप्सी कोला अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के साथ एसोसिएटेड है। अब इसमें एक बात जो है वो तवज्जो तलब होगी कि जो ब्रांड फ़िलासफ़ी है कोका कोला की, वो कंज़र्वेटिव है, क़दामत पसंद है। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी कंज़र्वेटिव और क़दामत पसंद नहीं है। इसी तरह से पेप्सी कोला जो रिपब्लिकन पार्टी के साथ एसोसिएटेड रही है,
اس کا جو برانڈ فلسفی ہے وہ کنزرویٹو نہیں ہے، قدامت پسندی نہیں ہے اس میں، لیکن وہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات اور ایسوسیشن بھی بدلتی رہتی ہیں. 1960 سے ایسوسیٹڈ رہی کوکا کولا ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ اور پیپسی کولا رہی ریپبلکن پارٹی کے ساتھ. لیکن 2008 کا جو انتخابات، امریکی انتخابات ہوئے تھے، پیپسی کولا نے جمپ کیا براک اوباما کی، انڈورس کیا اس کی حمایت کو، اور کوکا کولا نے ریپبلکن کے جو صدارتی امیدوار تھے جان مکین، ان کو انڈورس کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ ریورس آرڈر میں دونوں جماعتیں آ گئیں کس پارٹی کو سپورٹ کے سلسلے میں امریکی صدارتی انتخابات میں. جب رچرڈ نکسن 1969 میں امریکہ کے صدر منتخب ہوئے تو وائٹ ہاؤس کی آفیشیل ڈرنک کوکا کولا کو تبدیل کر کے پیپسی کولا کو وائٹ ہاؤس کا آفیشیل ڈرنک ڈکلیئر کر دیا. اسی طرح سے جب 1977 میں جیمی کارٹر امریکہ کے صدر منتخب ہوئے تو جیمی کارٹر نے وائٹ ہاؤس میں جتنے بھی وینڈنگ مشینری پڑی ہوئی تھی پیپسی کولا کی، ان سب کو تبدیل کر دیا، ان کی جگہ پر کوکا کولا کی وینڈنگ مشینز لگا دی گئیں. ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب رچرڈ نکسن نے 1959 میں جب امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ تھے، روس کا دورہ کیا، بڑا امپورٹنٹ سا دورہ تھا، امریکہ کا صدر، امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ روس کے دورے پہ جا رہا ہے، تو روس اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی، تو بڑا امپورٹنٹ تھا. انٹرنیشنل برانڈ ایمبیسیڈر رکھ دیا ہوا تھا، ہائر کر لیا ہوا تھا پیپسی کولا نے نکسن کو. پھر پیپسی کولا نے رچرڈ نکسن کو کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، التجا ہے ہماری، روسی صدر خروشچیف کو اگر پیپسی پلا دیں آپ، ذرا مزہ آ جائے گا. تو رچرڈ نکسن جب روس کے دورے پہ گئے تو انہوں نے باقاعدہ امریکی صدر خروشچیف کو پیپسی پلائی اور خروشچیف نے پیپسی پی. اس کے بعد وہ تصویر جو تھی وہ ہیڈ لائن، بینر ہیڈ لائنز کے ساتھ دنیا کے تقریباً تمام اخبارات میں وہ آئی، اور پھر پیپسی نے اس تصویر کو اپنی مارکیٹنگ کے لیے، سیلز کے لیے، ایڈورٹیزمنٹ کے لیے استعمال کیا کہ پیپسی تو ہم نے کمیونسٹوں کا بھی ٹیسٹ بنا دیا. پیپسی کو ہم نے کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے جذبات کی بجائے بزنس ایکومن استعمال ہوتا ہے. دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، کاروباری کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے کاروبار کو نکھار دینے کے لیے، اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے بزنس ایکومن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اسی بزنس ایکومن کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ کوکا کولا نے اٹھایا. وہ کیسے؟ 1939 میں جنگ عظیم لگی ہوئی ہے، جنگ عظیم 2 چل رہی ہے، تو جرمنی میں کوکا کولا نے اپنا فینٹا کا پلانٹ لگا دیا. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت جرمنی میں نازی حکومت تھی اور جنگ عظیم چل رہی تھی، اور جنگ عظیم میں امریکہ اور جرمنی آمنے سامنے ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، اور کوکا کولا جرمنی میں جا کے فانٹا کا پلانٹ لگا رہا تھا اور پلانٹ لگانے میں کامیاب ہو گیا. جنگ عظیم دوئم کے دوران ہی کوکا کولا نے ایک ایسی ایڈ چلائی، ایک سیریز چلائی، اشتہارات کی چلائی، اور اس میں کوکا کولا کو کیسے پیش کیا گیا کہ کوکا کولا ایک محب وطن برانڈ ہے، اور اس میں جنگ میں حصہ لینے والے امریکی فوجیوں کو یہ محسوس کرایا کہ جناب آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ جہاں جہاں جائیں گے جنگ کے لیے کوکا کولا کو اپنے ساتھ پائیں گے، اور کوکا کولا کی وجہ سے آپ گھر سے دور نہیں ہوں گے، آپ یہی سمجھیے کہ آپ امریکہ میں ہی ہیں. اب اس میں پیپسی کولا کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ پیپسی کولا نے بھی جنگ عظیم دوئم، ورلڈ وار 2 کے دوران اشتہار چلائے. کیا تھا اشتہار میں؟ امریکہ کو، امریکی فوجیوں کو کہا جا رہا تھا کہ آپ کو انرجی اور توانائی کی ضرورت ہے جو آپ کو پیپسی کولا سے مل سکتی ہے، کیونکہ پیپسی کولا میں کیلوریز کی ایک خاص مقدار موجود ہوتی ہے. اب یہ کوکا کولا، پیپسی کولا، جہاں ایک طرف تو ایک لڑائی میں، ایک جنگ میں، کولا وار جیسے کہتے سو مصروف رہے، تو وہاں پر کوئی سانجھا قسم کا ویسٹڈ انٹرسٹ آتا تھا کہ دونوں کی چیزیں مل جاتی تھی تو ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، اور حکومت کا جو جمہوری طریقے سے منتخب حکومت ہے اس کا تختہ بھی الٹوا دیتے تھے، جیسے چلی میں ہوا. چلی میں 1973 میں فوجی انقلاب آیا، فوج نے تختہ الٹ دیا. کس کا؟ سوشلسٹ پارٹی کا، جو 1970 میں انتخابات کے ذریعے منتخب ہو کے آئی تھی. اس کے بعد کیا پتہ چلا؟ اس کے بعد یہ پتہ چلا
کہ جناب پیپسی کولا نے اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر سے جا کے بات کی تھی، جس میں پیپسی کولا بھی تھی اور باقی امریکی کمپنیاں بھی تھیں، جنہوں نے جا کے شکایت کی تھی کہ جناب یہ جو سوشلسٹ پارٹی کی حکومت ہے چلی میں، یہ تو ہمیں صحیح طرح سے کام ہی نہیں کرنے دے رہی۔ تو اس طرح کوئی لوچے تلے جاتے ہیں، بہت سارے لوچے تلے گئے ہوں گے، جس میں ایک لوچا یہ بھی تھا کہ جس میں پیپسی کولا بھی شامل تھا اور امریکہ کی اور کمپنیاں بھی شامل تھیں، جنہوں نے جا کے امریکی حکومت ہنری کسنجر کے کان بھرے کہ جناب ہمارے یہاں تو کام نہیں ہو رہا جب سے سوشلسٹ پارٹی آئی ہے۔ تو 1973 میں جو فوجی انقلاب آیا تھا، فوج نے جو تختہ الٹا تھا، اس کی سپورٹ مکمل طور پہ امریکہ کر رہا تھا۔ اب پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان میں جو پہلا پلانٹ لگا تھا وہ کوکولا کا لگا تھا، جو 1953 میں لگایا گیا تھا۔ پیپسی کولا نے 6 سال کے گیپ کے بعد 1959 میں پاکستان میں کاروبار شروع کیا تھا اور لوکل باٹلر کے ساتھ مل کر پلانٹ کے ذریعے اپنا کام شروع کیا تھا۔ 1963 میں پیپسی کولا نقصان کی وجہ سے پاکستان میں اپنا کاروبار سمیٹ لیا، بند کر دیا اور چلا گیا یہاں سے۔ پیپسی کولا دوبارہ 16 سال کے گیپ کے بعد 1979 میں پاکستان میں دوبارہ اپنا کاروبار شروع کیا، اور جب دوبارہ اپنا پاکستان میں کاروبار شروع کیا تو پیپسی کولا نے اشتہارات کے ذریعے اپنے آپ کو مقبول کرانے کے لیے، اپنی پروڈکٹ کو مقبول کرانے کے لیے اشتہارات کے ذریعے سے کام لیا، اور یہ ٹی وی کے وہ اشتہار تھے جو پہلی مرتبہ اردو میں چل رہے تھے۔ 1987 میں پیپسی کولا نے عمران خان کے ساتھ سائن کیا اور عمران خان پیپسی کولا کے ایڈ میں آنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کافی فرق پڑا پیپسی کولا کو کوکولا کے مقابلے میں اپنی پروڈکٹ کو اوپر لانے کا۔ گو کہ کوکولا اولمپکس گیمز کو سپانسر کرتا رہا، لیکن 1996 کا جو ورلڈ کپ، کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوا تھا، جو پاکستان میں ہو رہا تھا، انڈیا میں ہو رہا تھا اور سری لنکا میں ہو رہا تھا، اس کپ میں آفیشیل جو ڈرنک تھی وہ کوکولا تھی۔ کرکٹ سٹارز کے علاوہ پیپسی کولا نے پاکستان کے لوکل پاپ سٹارز جو تھے ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیے، جس کی وجہ سے پاکستان میں پیپسی کولا کو، کولا جو ایک فیلڈ ہوتی ہے، ایک ٹریڈ ہوتا ہے، ایک پروفیشن ہوتا ہے، اس میں 60% کے قریب فرق پڑا تھا، وہ کیپچر کر لیا تھا۔ پھر کوکولا نے کیا کیا؟ کوکولا نے کوک اسٹوڈیو شروع کر دیا۔ اب کوک اسٹوڈیو ایک ایسی چیز بن چکی ہے کہ کوئی بھی گانا ہو، پرانا گانا ہو، ری میک ہو، ری مکس ہو گانا، اگر کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کون سا گانا ہے تو کہتا ہے کوک اسٹوڈیو۔ کوک اسٹوڈیو نے کوکولا کو پاکستان میں بہت فائدہ دیا کہ جگہ جگہ پہ کوک اسٹوڈیو ایسے ہی ڈسکس ہونا شروع ہو گیا جس طرح کوکولا کا مشروب ڈسکس ہوتا رہا۔ اب انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ انڈیا میں کوک، کوکو کولا اور پیپسی۔ اب ایک 1970 میں انڈیا میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے انڈیا کی اپنی ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس، تھمز اپس کو ابھرنے کا موقع ملا، لانچ ہونے کا موقع ملا۔ وجہ کیا تھی؟ 1970 میں انڈیا میں ٹف فارن ایکسچینج ریگولیشن کی وجہ سے کوکو کولا کو انڈیا کو چھوڑ کے بھاگنا پڑا، اور یہ سب سے بڑی وجہ بن گئی انڈیا کی اپنی جو سافٹ ڈرنک تھی تھمز اپ، اس کے جنم لینے کی، اپنے پاؤں جمانے کی اور مارکیٹ میں اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی۔ بعد میں 1993 میں انڈیا میں ڈی ریگولیشن پالیسیز آئیں، جس کی وجہ سے کوکولا کو دوبارہ موقع ملا 1993 میں انڈیا میں دوبارہ اپنا کاروبار شروع کرنے کا، اور وہی 1993 تھا جب پیپسی نے بھی انڈیا میں قدم رکھا، لیکن کافی دیر ہو چکی تھی۔ انڈیا کا جو سافٹ ڈرنک تھا تھمز اپ وہ اپنی جگہ بنا چکا ہوا تھا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو ایز پر ٹیم جو آرٹیفیشل سویٹنر ہے، جس کے بارے میں 14 جولائی کو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک ریزرو ججمنٹ ہے جو وہ ججمنٹ دینے والی ہے، تو کولا وار میں ملوث جو کوک کولا ہے، پیپسی کولا ہے، یہ تو ایک جگہ پہ اکٹھی ہوتی نظر آ رہی ہیں، سیم پیج پہ نظر آ رہی ہیں، ایک ہی صفحے پہ نظر آ رہی ہیں۔ انٹرنیشنل سویٹنر ایسوسی ایشن کا جو سٹیٹمنٹ دیکھ لو، وہ بھی یہی خمازی کرتا ہے کہ وہ لتاڑ رہا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اس لیکڈ اوپینین کو کہ ایز پر ٹیم آرٹیفیشل سویٹنر جو کوک ڈائٹ اور ڈائٹ پیپسی میں استعمال ہوتا ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے۔ اس کے ممبرز کون کون ہیں؟
انٹرنیشنل سویٹنر ایسوسیشن کے، کوکولا بھی ہے، پیپسی کولا بھی ہے. تو کوکولا پیپسی کولا جو سالہ سال سے ایک خاص کولا وار میں رہا اپنی اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے، اپنی اپنی مارکیٹنگ کے لیے، اپنی اپنی سیلز کے لیے، اپنی اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، اپنے اپنے برانڈ کے لیے، اب وہ ایک ایسا موقع آ رہا ہے 14 جولائی کو کہ یہ دونوں کولا وار لڑنے والے دو بڑی سافٹ ڈرنکس کمپنیز، دو بڑی بیوریجز کمپنیز، انہوں نے ایک جگہ پہ ہونا ہے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.